मीर रजा की जान किसने ली, उसने खुद या किसी ने उसे कत्ल किया? ये मिस्ट्री तकरीबन हल हो ही गई। कब्र कुशाई के बाद लाश के दोबारा मुआयने में सर और जबड़े की हड्डी का टूटा पाया जाना मीर रजा पर तशद्दुद साबित करता है, जबकि मीर रजा को गोली भी पीछे से मारी गई जो सामने से बाहर निकल गई। लेकिन क्या पुलिस डॉक्टर आकाश की तरह मीर रजा के कातिल भी अब गिरफ्तार कर सकेगी, या ये केस भी नन्हे सारिम के कत्ल केस की तरह एक क्लास हो जाएगा? मेडिकल बोर्ड तो सारिम केस में भी बना था। पुलिस जो इस केस को पहले दिन से ही खुदकुशी करार देना चाह रही थी, अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी या अपने लिए दर्द सर बन जाने वाले इस केस में कातिलों तक पहुंचेगी भी? लेकिन जनाब, अभी भी बहुत सारे सवालात हैं। सबसे बढ़कर गोली जिस्म में दाखिल होने और बाहर निकलने से बनने वाले जख्मों के साइज में इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कब्र कुशाई के बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में इतना फ़र्क क्यों है? गोली कितने फासले से चलाई गई? फायर होने पर गन से निकलने वाले बारूद के इंतहाई बारीक ज़र्रात लाश से मिले या नहीं? जख्म के गिर्द बारूद का काला धुआं जम जाने से बनने वाले निशानात, जिन्हें ब्लैकिंग कहा जाता है, या अगर पिस्तौल जिस्म से लगाकर फायर किया जाए तो जलते बारूद के गैसेस और आग मिलकर जिल्द को जो जला डालती हैं और उसे बर्निंग कहते हैं, उसके निशानात मिले या नहीं? और सबसे बढ़कर पुलिस के पास वो पिस्तौल ही नहीं है जिससे गोली चली। तो क्या बैलिस्टिक रिपोर्ट के बगैर सिर्फ लाश से हासिल फॉरेंसिक तज्ज़िये की बुनियाद पर कत्ल और ख़ुदकुशी में फ़र्क किया जा सकेगा? हकीकत तो यह है कि लाश के इब्तिदाई पोस्टमार्टम में जो खामियां छोड़ी गईं, वही इस केस को ख़राब करने की असल वजह बनी। लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम में भी गोली की सिमत पता चलाने की किसी कोशिश का कोई जिक्र नहीं है, जो सिर्फ सीटी स्कैन के ज़रिए ही मुमकिन है। यानी लाश का सीटी स्कैन फिर नहीं किया गया, और शायद ऐसा इसलिए कि मेडिकल बोर्ड को सर और जबड़ा टूटा हुआ मिल गया और उन्होंने मज़ीद जानने की कोशिश ही नहीं की। ये केस एक मौम्मा क्यों बना और क्यों इस केस में कराची पुलिस और हमारा मेडिको लीगल सिस्टम बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, मैं आपको बताऊं। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल FIR और डे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज का प्रोग्राम कुछ टेक्निकल होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं कि आखिर हमारा पूरा सिस्टम क्यों कोलैप्स हो गया है, और एक नौजवान की मौत ने इसे एक्सपोज भी कर दिया है। मीर रजा केस क्या है और अब तक इसमें क्या कुछ हो चुका है, बहुत सारी बातों से आप पहले ही वाकिफ़ होंगे, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, टू दी पॉइंट बात करूंगा। और बात का आगाज़ करूंगा मीर रजा की कब्र कुशाई से। ये कब्र कुशाई भी काफ़ी मुतनाज़ा रही है। पहले एक मेडिकल बोर्ड बना, फिर दूसरा, और दूसरे मेडिकल बोर्ड को अदालत ने कब्र कुशाई से रोक दिया, और फिर पहले ही मेडिकल बोर्ड से कब्र कुशाई कराकर लाश का दोबारा मुआयना किया गया है और नए सैंपल्स लिए गए हैं। मेरे नज़दीक इस केस में नाकामी सिर्फ पुलिस की नहीं है, बल्कि असल नाकामी या पुलिस को गलत ट्रैक पर मेडिको लीगल डिपार्टमेंट ने डाला है, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार खुद पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया है, जो इस डिपार्टमेंट की सरबराह है। मीर रजा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर के इलाके से मिली, और अस्पताल पहुंचाने पर जिस MLO यानी डॉक्टर उसामा शेख ने लाश का पोस्टमार्टम किया, उसने अपनी जिम्मेदारियां सही अदा नहीं की, और यहीं से ये केस बुरी तरह ख़राब हुआ। और अगर इस केस को मीडिया हाइप ना मिलती तो इस शहर से मिलने वाली दर्जनों लाशों की तरह ये केस भी एक गलत मेडिको लीगल रिपोर्ट की नज़र हो जाता। इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, ज़रा मीर रजा की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लेते हैं। डॉक्टर उसामा शेख की रिपोर्ट के मुताबिक 26 साला शख्स की लाश जब अस्पताल लाई गई तो उसे मरे हुए 24 से 36 घंटे गुजर चुके थे। जिस्म फूल रहा था और लाश के जिस्म पर मौजूद कपड़ों पर खून और जिस्म के गलने की वजह से जिस्म से जो माया खारिज हो रहा था वो मौजूद था। जिस्म से ताफ़ुन उठ रहा था और जिल्द उतर रही थी। पेशानी, बालों, कलाई और गर्दन पर बड़ी तादाद में कीड़े भी मौजूद थे।
سینے پر سینے کی ہڈی اور نپل کے درمیان گولی کا نشان تھا جس کے کنارے اندر کی طرف مڑے ہوئے تھے اور زخم کے گرد گہری سیاہی یعنی بلیکننگ موجود تھی۔ ڈاکٹر اسامہ شیخ نے سینے پر موجود اس زخم کو انٹری وونڈ بتایا تھا، یعنی وہ زخم جہاں سے گولی جسم میں داخل ہوئی اور اس کا سائز 1.8 بائی 1.6 سینٹی میٹر لکھا تھا، جبکہ ڈاکٹر اسامہ شیخ کے مطابق میر رضا کی کمر پر بھی زخم تھا جو گولی کے باہر نکلنے کا تھا اور اس کے کنارے باہر کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اس زخم کا سائز 1.2 بائی 1 سینٹی میٹر تھا، یعنی ڈاکٹر اسامہ کے مطابق انٹری وونڈ ایگزٹ وونڈ سے بڑا تھا، جبکہ فورنزک کے اصولوں کے مطابق عام طور پر گولی جسم میں جس جگہ سے داخل ہو وہاں بننے والا زخم چھوٹا اور گولی جہاں سے باہر نکلے وہاں زخم بڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ جسم پر کوئی دوسری نمایاں چوٹ، فریکچر یا کوئی اور غیر معمولی بات نہیں ملی، یہاں تک کہ اس نے اپنی رپورٹ میں یہ تک لکھا تھا کہ سر اور کھوپڑی سلامت تھی اور وہاں کوئی فریکچر نہیں پایا گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر اسامہ نے اپنی رپورٹ میں میر رضا کی گردن، پسلیوں، ریڑھ کی ہڈی کو بھی انٹیکٹ یعنی صحیح سلامت لکھا تھا اور صرف دل اور پھیپھڑوں میں گولی کا سوراخ تحریر کیا تھا، اور اسی کو وجہ موت قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ موت زیادہ خون بہنے سے ہوئی اور دل بند ہو گیا کیونکہ سینے پر گولی ماری گئی تھی۔ اسی طرح ڈاکٹر اسامہ نے اپنی رپورٹ میں میر رضا کی گردن، پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کو بھی انٹیکٹ یعنی صحیح سلامت لکھا تھا اور صرف دل اور پھیپھڑوں میں گولی کا سوراخ تحریر کیا تھا، اور اسی کو وجہ موت قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ موت زیادہ خون بہنے سے ہوئی، دل بند ہو گیا کیونکہ سینے پر گولی ماری گئی تھی۔ ڈاکٹر اسامہ نے لاش کی شناخت کے لیے ڈی این اے سیمپل بھی نہیں لیے تھے اور اپنی رپورٹ میں اس سیکشن کو خالی چھوڑ دیا۔ لیکن جب یہ معاملہ میڈیا ہائپ پکڑ گیا تو ڈاکٹر اسامہ کی باس پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے اپنے ہی ماتحت کی رپورٹ پر لمبے چوڑے اعتراضات کر ڈالے۔ ڈاکٹر سمیہ نے پورے 5 دن گزر جانے کے بعد 3 اگست کو ڈاکٹر اسامہ شیخ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر 14 اعتراضات اٹھائے، اور اس میں اہم ترین اعتراض ہی یہی تھا کہ انٹری وونڈ کو ایگزٹ وونڈ سے بڑا لکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں زخموں کے سائز تو لکھے گئے لیکن اسکیل استعمال کر کے فوٹوگرافی نہیں کی گئی جو ایک ضروری طریقہ کار ہے۔ اسی طرح یہ تو لکھا گیا کہ زخم کے گرد گہری سیاہی یعنی بلیکننگ موجود تھی، لیکن اس جگہ سے نمونے نہیں لیے گئے۔ گولی کہاں لگی یہ لکھا گیا، لیکن اس نے سینے یا کمر کی کس ہڈی کو متاثر کیا یہ نہیں لکھا گیا۔ ڈاکٹر سمیہ نے اپنے ماتحت کی رپورٹ پر ایک اور اہم اعتراض یہ بھی کیا کہ اندرونی معائنے کے لیے کھوپڑی یا گردن کو نہیں کھولا گیا، یعنی ڈاکٹر اسامہ نے اپنی رپورٹ میں یہ تو لکھا کہ کھوپڑی سلامت ہے، لیکن اس کے لیے اسے کھولنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کی۔ اور جب یہی کام میڈیکل بورڈ نے قبر کشائی کے بعد کیا تو سر اور جبڑا فریکچر پایا گیا۔ مجھے اس کیس میں ایم ایل او کی رپورٹ میں جو سب سے بڑی کمی نظر آئی وہ بلٹ ٹریجیکٹری کی ہے، یعنی رپورٹ میں بتایا ہی نہیں گیا کہ گولی لگنے کے بعد کس سمت گئی، اس نے پہلے دل کو متاثر کیا یا پہلے پھیپھڑوں کو۔ اگر اسامہ شیخ اپنا کام دیانتداری سے کرتے ہوئے جائزہ لے لیتے تو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ گولی سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے ماری گئی۔ ڈاکٹر سمیہ نے بھی ڈاکٹر اسامہ کی رپورٹ پر یہی اعتراض اٹھایا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ قبر کشائی کے بعد بننے والی رپورٹ میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ سی ٹی اسکین کی سہولت کا قبرستان میں نہ ہونا ہو۔ ڈاکٹر سمیہ نے ڈاکٹر اسامہ شیخ کی ابتدائی رپورٹ پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے قبر کشائی کر کے لاش کے دوبارہ معائنے کی ضرورت پر زور دیا تھا، اور یہ وہی ڈاکٹر سمیہ ہیں جنہوں نے نارتھ کراچی میں ننھے سارم کے ساتھ زیادتی اور قتل کے کیس میں بھی میڈیکل بورڈ بنایا تھا، لیکن اس بورڈ نے کبھی کرائم سین کو وزٹ نہیں کیا۔ خیر، میر رضا کی سٹوری پر واپس آتے ہیں۔ میڈیکل بورڈ نے قبر کشائی کر کے لاش کا دوبارہ سے معائنہ کیا ہے، اور جو سب سے اہم بات میڈیکل بورڈ نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہی ہے
وہ یہ ہے کہ میر رضا کے سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور سر کے مختلف حصوں میں خون جمع ہوا تھا۔ میڈیکل بورڈ نے اس کے لیے لفظ ڈائسٹیٹک فریکچر استعمال کیا ہے، اور ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب سر پر کوئی لوہے کی راڈ یا ڈنڈا مارا جائے۔ میڈیکل بورڈ کو کھوپڑی کھولنے پر فرنٹ سائڈ پر بھی سر کے اندر چوٹ کے شواہد ملے اور یہ جگہ سرخی مائل تھی۔ اسی طرح میڈیکل بورڈ نے میر رضا کے جبڑے پر بھی 12 سینٹی میٹر کے لمبے فریکچر کا ذکر کیا ہے۔ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں جو دوسری اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کے نزدیک میر رضا کو گولی سینے پر نہیں بلکہ کمر پر ماری گئی ہے، جو سینے سے باہر نکل گئی۔ میڈیکل بورڈ نے میر رضا کے جسم پر پائے جانے والے گولی کے زخموں کی دوبارہ پیمائش کی ہے اور کمر پر پائے جانے والے زخم کو انٹری وونڈ قرار دیا ہے، جس کا سائز صرف 0.8 سینٹی میٹر ہے۔ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں اسی گولی سے میر رضا کی چھٹی پسلی پر فریکچر کا بھی ذکر ہے، اور یہ گولی سینے سے جب باہر نکلی تو وہاں پر جو ایگزٹ وونڈ بنا وہ 1.2 بائی 1.5 کا تھا، یعنی انٹری وونڈ سے بڑا، جو فورنزک کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ یعنی قاتلوں نے پہلے میر رضا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور شاید اسی دوران جب میر رضا نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے پیچھے سے گولی مار دی۔ میڈیکل بورڈ نے لاش کے معائنے کے دوران نہ صرف جسم کے مختلف حصوں سے نمونے لیے ہیں بلکہ قبر کے اوپر کی مٹی، قبر کے اندر کی مٹی اور کفن کے بھی نمونے لیے ہیں، لیکن سب سے اہم بات انٹری اور ایگزٹ وونڈ کے پاس جلد سے بھی نمونوں کا لیا جانا ہے۔ اور حیران کن طور پر میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ میر رضا کے ہاتھ کی جلد سے بھی نمونے لیے گئے ہیں، اور یقیناً ایسا گن شاٹ ریزیڈیو کے لیے کیا گیا ہے، یعنی بارود کے وہ باریک ذرات جو گولی چلنے کے بعد زخم کے ارد گرد یا گولی چلانے والے کے ہاتھ یا کپڑوں پر رہ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ آٹے میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کے ہاتھوں پر آٹا لگ جاتا ہے۔ میڈیکل بورڈ کی اس کوشش سے لگتا ہے کہ میر رضا کے ہاتھ سے بھی بارود کے باریک ذرات حاصل کرنے کی کوشش خودکشی کے امکان کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے، لیکن میری ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا بھر کا فورنزک لٹریچر کہتا ہے کہ 10-12 دن بعد ہونے والی قبر کشائی کی صورت میں GSR ملنا ناممکن ہے، کیونکہ اس دوران جلد پوری طرح سے خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ نمونے تو اگر ابتدائی چند گھنٹوں میں نہ لیے جائیں تو ویسے بھی یہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے میر رضا کو تو تدفین سے پہلے غسل بھی دیا گیا ہوگا۔ یہ کام تو MLO ڈاکٹر اسامہ شیخ کو کرنا تھا، جس نے لاش کا ابتدائی پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اسی طرح میر رضا کو کتنے فاصلے سے گولی ماری گئی اس کے لیے بلیکننگ، برننگ، ٹیٹوئنگ یا مزل امپرنٹ کا ملنا اب ناممکن ہے، کیونکہ فورنزک لٹریچر کے مطابق اتنے دن بعد قبر کشائی کی صورت میں میر رضا کی اسکن اب نہیں رہی ہوگی۔ یعنی ابھی بھی بہت سے سوالوں کے جواب ملنا باقی ہیں، لیکن ایک بات ضرور کافی حد تک ثابت ہو گئی ہے کہ میر رضا نے اپنی جان خود نہیں لی بلکہ اسے قتل کیا گیا، اور اب پولیس جو پہلے دن سے ہی اسے خودکشی قرار دینے کی کوشش کر رہی تھی اس کے لیے کام بڑھ گیا ہے۔ اسے نہ صرف میر رضا کے قاتل گرفتار کرنے ہیں بلکہ آلۂ قتل بھی برآمد کرنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وجہ قتل سامنے لانی ہے، جو مجھے فی الحال کراچی پولیس کے لیے آسان نہیں لگ رہا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR، جب تک جرم باقی ہے۔